बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। आज हम इश्यूज़ पर बात करें फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है। ज़ाहिर है हर बीइंग अ मुस्लिम हर इंसान को तकलीफ़ है और इस मामले पे कोशिश की जा रही है तमाम मुस्लिम इत्तेहाद की जानिब से किसी भी तरह इस वॉर को, इस जंग को बंद किया जाए। ये जंग जो कि एक ताकत और एक कमज़ोर के माबैन है, यानी जो फ़लस्तीनी है वो इंतहाई कमज़ोर है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो असलहा, वो ताकत, वो बैकअप नहीं है जो इसराइल के पास मौजूद है। इस जंग के अंदर ये मुकाबला बनता ही नहीं है इन दो कंपेनियंस का, चूँकि इससे कबल इसराइल उनकी तमाम तर रियासत पे कब्ज़ा कर चुका है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा रियासत का छोड़ा है जिसको अब वहाँ से भी इनको फ़लस्तीनियों को वाइप आउट करना चाह रहा है और उसके लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। पूरी यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो तमाम मुल्कों ने एक करारदाद पास की है और कहा है कि इस पर जंग बंदी होनी चाहिए है। फ़ौरन से इसराइल अटैक बंद करे, लेकिन इसराइल कहता है कि वॉर वॉन्ट स्टॉप हियर, हम जंग को नहीं रोकेंगे, हम करते रहेंगे। चूँकि उनका प्लान है ग्रेटर इसराइल का और उस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या कर रहा है इसराइल, क्यों नहीं बंद करता? जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, जो होलोकॉस्ट है, जो आज तक इनको नहीं भूलता, उसका बदला ले रहा है उन फ़लस्तीनियों से जिन्होंने अपनी सरज़मीन पे इनको पनाह भी दी, जगह भी दी और उसके बाद सब कुछ प्रोवाइड किया। और आज फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म यहूदी कर रहे हैं और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुतेरेस साहब जो हेड करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, बहुत सी बातें, काफ़ी स्टेटमेंट्स देने के बावजूद स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। और यूनाइटेड नेशंस की कभी किसी ने नहीं मानी, कभी किसी ताकतवर मुल्क ने नहीं मानी, तो यहूदी इसराइली कहाँ से मानेंगे? यूएस कम्प्लीटली बैकअप कर रहा है और कह रहा है कि हम इसराइल का साथ देंगे हर हाल में, पूरी फोर्स के साथ। अभी तक उनकी स्टेटमेंट की आई है कि हम अपनी फ़ौज भेजने के प्लान तो नहीं रखते हैं, लेकिन हम हर हाल में और हर तरह से इसराइल के साथ हैं। क्या होगा इस पर बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। और साथ तशरीफ़ फरमा है मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ हमायूं साहब से। हमायूं साहब, इसराइल का दोबारा से यही कहना, ज़ाहिर है जो बर्बरियत कर रहा है वो, ये उसका प्लान था, वो चाहता था कि उस गज़ा की पट्टी में जहाँ पे 30 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मैसूर किया हुआ था उन्होंने, और वो अपनी हर चीज़ के लिए मजबूर थे और डिपेंडेंट थे इसराइल के ऊपर। ना उनके पास कोई बर्री रास्ता था ना बहरी रास्ता था, यानी किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे वो वहाँ पे। अब वो चाह रहा है कि उनको वहाँ से भी वाइप आउट किया जाए। रोज़ाना वार्निंग दे दी जाती है कि अब आपने वो हॉस्पिटल भी खाली कर दें, अब आप वो हॉस्पिटल भी खाली कर दें। कहाँ चले जाएं ये लोग? जो हमास कर रहे हैं, हमास के अंदर वही लोग हैं जिनकी ये सरजमीन थी फ़लस्तीन, और अब अपनी सरजमीन वापस लेने के लिए वो जिहाद कर रहे हैं। व्हाट विल यू से ऑन दैट? चढ़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जितने भी, उन्हें OIC का जो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट है उसे एक्टिवेट करना चाहिए और उसके थ्रू फिर जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं उन्हें हैंडल करें। इंटरनेशनल लॉज के तहत इसराइल को या जो भी जितनी भी पावर हैं उन्हें मजबूर करें कि वो इसराइल जो है वो हुमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे और जो जंगी जराइम है उससे बाज रहे। मुझे लगता है कि मुस्लिम ममालिक अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी तरह से उसको बजा करने में कासर हैं, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इसराइल जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से इतना पब्लिक का रिएक्शन आने के बावजूद वो अपनी जो जंगी जराइम है उससे बाज नहीं आ रहा। तो लिहाजा मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो बहुत ज़रूरी है इस सारे मामले को सेटल करने के लिए। और जो बुनियादी जो बात है कि इसराइल और पैलेस्टाइन का जो ये मसला है, ये मेरे ख्याल से इसे अब हल कर देना चाहिए। जो भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक इस मसले का हल निकले, ताकि ये जो बुनियादी एक मसला है हर कुछ साल के बाद मसाइल सामने आते हैं, इसे हल करने में सर हल तो करना चाहिए, लेकिन UN के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए, फ़लस्तीन का मसला भी हल होना चाहिए। लेकिन 1948 से लेकर आज तक इसराइल कब्जा ही किए जा रहा है फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर और जुल्म ही किए जा रहा है। किसी भी तरह मामला सेटल वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका प्लान डिफरेंट है। वो उस सारी लैंड को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, अपना एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और बर्बरियत और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा ढाना चाहते हैं। जो उनका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली UN को तो वो समझते ही कुछ नहीं है। क्या करेगी UN? और OIC को कौन मानेगा? अगर ये इस्लामी ममालिक इत्तेहाद है
جب تک یہ ریئیکٹ نہیں کریں گے, کچھ ایسا نہیں کریں گے, تب تک تو کوئی نہیں مانے گا. یو این بھی اب بات کر رہا ہے, انتونیو گوتریس صاحب نے آ کے اس کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دی اور کہا جنگ بندی ہونی چاہیے ہے, لیکن کوئی نہیں مان رہا. تو کیا ہو جائے گا ان کی اسٹیٹمنٹ سے؟ سر بہت میرے خیال سے بہت فرق پڑے گا اگر مسلم ممالک یکجان ہو کے اس سارے مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ جو آپ کی پولیٹیکل پاورز ہیں انٹرنیشنل, انہیں وہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روکے اور اس مسئلے کا ایک پورا امن اور دیر کوئی حل نکلے, تاکہ یہ جو جیسے کشمیر کے مسئلے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بالکل بجا کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے کا بھی حل نکلنا چاہیے, اور جو ایک کافی عرصے سے خطے کے اندر ایک ناخوشگوار ایک فضا رہتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو باقی ممالک ہیں یا ایشیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایشیا کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جو یہاں پہ ملک ہیں, پاکستان ہے, انڈیا ہے, باقی ممالک ہیں, انہیں خود آگے آنا چاہیے اور اپنے مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی معاشی لحاظ سے باقی دنیا کے ساتھ شامل ہو سکیں. باقی دنیا کے ساتھ معاشی لحاظ سے ہم بھی شامل ہو سکیں. پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میجر جاوید اقبال صاحب, ابابیل میزائل کا تجربہ کرنا, اٹ کین کیری 5 وار ہیڈز, کین ٹارگیٹ ایٹ اے ٹائم 5 ڈفرینٹ لوکیشنز کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے. رینج اتنی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک آلموسٹ اس کی رینج میں آتی ہیں. تمام امپورٹنٹ یا ہمارے جو ٹارگیٹ بنتے ہیں وہ سب ٹارگیٹ پہ ہیں. پاکستان کب ریئیکٹ کرے گا؟ پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ یعنی طیب اردوان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دے دینا, یونائٹڈ نیشنز کی اسٹیٹمنٹ دے دینا, لیکن یونائٹڈ نیشنز کو نہ کسی خاطر کو آج تک امریکہ نے مانا, نہ اسرائیل نے مانا, اور کوئی بھی ایسا طاقتور ملک یونائٹڈ نیشنز کو نہیں مانتا جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ انہیں مجبوراً ماننا پڑے یا ان پہ اٹیک کا خطرہ ہو. تو یونائٹڈ نیشنز صرف ایک گفتگو کرنے کی حد تک ہے اور یہ باتیں کرتے رہیں گے, اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. جاوید اقبال صاحب. تھینک یو بلال صاحب. بلال صاحب, اس کا تو بڑا شارٹ سا ایک جواب بنتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اس کے علاوہ اور تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی. اس وقت سے نہیں بر کافی عرصے سے پوری دنیا میں ایک گروپ جو ہے, ایک اینٹی مسلم ڈرائیو ایک ہو رہی ہے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, جتنے اسلامک دنیا کے ایشوز ہیں, ان کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. کہیں اور کوئی پرابلم ہوتا ہے ان کو فوراً اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے, ان کی درد محسوس کرتے ہیں. یہ یوکرین میں وہ بچے 2 مر گئے تو بہت دردناک واقع ہو گئے. یہاں پہ 3000 بچے مر گئے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. Nobody is concerned about that. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ ایک اینٹی مسلم ڈرائیو ہے, اور اس میں انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پتہ نہیں کب سے یہ پلان کیا ہوا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو ان کی ان پٹ ہے امریکہ کی اور اس گروپ کی, وہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیڈرشپ جو ہے اس کو کمپرومائز کر دیا. زیادہ تر مسلم لیڈرشپ جو ہے حفظ اقتدار میں کمپرومائز ہو چکی ہے. وہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے یا اقتدار میں اسٹے کرنا چاہتے ہیں. چاہے آپ پاکستان دیکھ لیں, چاہے آپ سعودی عرب دیکھیں, ایجپٹ دیکھیں, یو اے ای دیکھیں, قطر دیکھیں, جدھر مرضی یہ چلے جائیں. وہ ان کو پتا ہے کہ بغیر امریکہ کے یا ان ویسٹرن پاورز کی پراپر قوت کے وہ اسٹے ہی نہیں کر سکتے اپنے اقتدار میں. تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یا اقتدار میں اسٹے کرنے کے لیے دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیئر اینی ٹائپ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. مسلم دنیا میں تھوڑی سی آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں, کمزور آوازیں میں کہوں گا ان کو, جس طرح ٹرکش پریزیڈنٹ ہے, خیر وہ تو بولا ہی نہیں ملیشیا والا میرے خیال میں. جی پاکستان والے ویسے ہی خاموش ہیں, وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کیوں خاموش ہیں. اور سوائے ترکی کے اور کسی کی آواز نکلی نہیں کہ کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. تو اگر یہی انہوں نے دیکھیں, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ آج کا تو نہیں, 70 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور مسلمان جو ہیں سوائے دعاؤں کے کسی چیز پہ بینگ نہیں کرتے. دعا منگو اللہ سے, اللہ کرے گا. اللہ کیسے کرے گا؟ لیکن رسول اکرم بھی جب انہوں نے اپنے مشن لانچ کیے تھے تو پہلے وہ تلوار تیار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف. اگر آپ اپنے گھوڑوں کو دشمنوں کے خلاف تیار نہیں کرتے اور ان کے مطابق نہیں کرتے, یعنی آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی تیاری پراپر ہونی چاہیے, اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ایسی نہیں آ جاتی کہ آپ کریں کچھ نہ اور صرف دعا مانگیں کہ بھی اللہ انج کر دے. اللہ نہیں کرے گا. اللہ تو کرے گا جب آپ کچھ اس کے اوپر سٹیپ لیں گے, آگے موو فارورڈ کریں گے. تو بے شمار ایسے فیلڈ ہیں. اب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے, بہت لمبی اس میں چیزیں انوالو ہیں کہ اس میں جو آپ کی پوری تربیت ہے مسلم امہ کی, تمام کی تمام مسلم امہ ہے, اس میں
آپ کو سائنٹیفک ہونا چاہیے, آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. نالج ہوگا تو ٹیکنالوجی آئے گی, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, اپنی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ مستعار ٹیکنالوجی ہے, مانگی ٹیکنالوجی ہے. آپ پاس کوئی چیز آتی ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی بڑے سے بڑی چیز آ جائے, لیٹس سے F-16 ہے, تو F-16 کی تمام ٹیکنالوجی ان کو پتہ ہے امریکنس کو, اور انہوں نے تمام ٹیکنالوجی آپ کو دی بھی نہیں. اس میں تو کافی سارے ان کے فنکشن جو ہیں وہ اپنے پا سکتے ہیں, سارے کے سارے نہیں دیتے آپ. اسی طرح باقی فیلڈ میں بھی ایسی کرتے ہیں وہ. تو یہ جب تک کہ پوری مسلم امہ یکجا ہو کر کوئی جائنٹ ایکشن پلان نہیں بناتی, nothing is going to happen. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف دعائیں مانگنے سے, خواہشات کرنے سے کہ یار یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, جوائنٹ ایکشن پلان کا انتظار ہو رہا ہے. جوائنٹ ایکشن پلان کا ہی, چونکہ آج جب اسرائیل سے سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اس پہ جواب یعنی رد عمل یہ آیا ہے کہ سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل حماس کی آگے ہتھیار ڈال دے. یعنی کہ اسرائیل کی یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ اگر ہم جنگ بندی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں حماس کے آگے, جو ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. اور ساتھ ہی یہ بھی اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ جو جنگ ہے یہ مشترکہ مستقبل کے لیے ہے اور اس میں ڈیسائیڈ ہوگا بربریت اور تہذیب. یعنی یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے, تہذیب اور بربریت کا تفرق جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا. یعنی اپنے آپ کو وہ تہذیب میں کہہ رہے ہیں اسرائیلی, جبکہ بربریت وہ کر رہے ہیں. دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آج تک جو ظلم وہ فلسطینیوں پر ڈھا رہے ہیں, انہی کی زمین کے اوپر بیٹھ کے آج تک وائلیشن کر رہے ہیں. وہاں پہ جو لینڈ وائلیشن کر رہے ہیں, انہی کے ملک کے اندر گھس کے جو ظلم و زیادتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو بچے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم یہودی کرتے آ رہے ہیں, اور اب یہ بہانہ بنا کے وہ جنگ بندی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کیا کر لے گی یونائٹڈ نیشنز, کیا کر لے گی OIC اگر یہ جنگ بندی نہیں کرتے؟ تو سوال تو یہ اٹھتا ہے میجر. وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. جو ابھی آپ جوائنٹ ایکشن بات کر رہے ہیں, میں نے بھی وہ ذکر کیا ہے جی, تو یہ جوائنٹ ایکشن کیا ہوگا؟ یہ مل کے ان کی منت کریں گے, یہ جوائنٹ ایکشن ہوگا. مل کے منت کریں گے, مل کے منت کریں گے, یار چھوڑ دو ہماری جان, ورنہ اور تو کچھ نہیں کریں گے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک بیک, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فائر بیک. پھر جو پلان ہے کہ یہ جو ریمیننگ کوئی جو 1 ملین یا 1.5 ملین بچ جائیں گے اس تمام تر جنگ کے بعد, ان کو ریفیوجی کیمپس میں بھیج دیا جائے گا اور اس ساری زمین پہ قبضہ, غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر لیا جائے گا اور گریٹر اسرائیل یعنی پورا فلسطین اسرائیل میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر وہ پلان تو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیئر ایگزیکیوشن آف دیئر پلان. وہ تو اس کی طرف جا رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے وڈرا تو کرنا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ کربلا سے بھی بڑا ظلم ہے. کربلا میں کیا ہوا تھا, حضرت علی اصغر کو ساتھ زیادتی ہوئی ایک بچے کے ساتھ, جی بڑا ظلم ہوا تھا. لیکن ادھر تو آپ نے دیکھا 3000 بچہ مارے گا, اور جس طرح سے مارے جا رہے ہیں, آنتیں باہر آ رہی ہیں, دل باہر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اعضاء کاٹے جا رہے ہیں, فاسفورس بومب استعمال کیے جا رہے ہیں, یعنی لاشیں جو کیا کچھ ہو رہا ہے, جل رہی ہیں شہیدوں کی. دنیا کی کسی لوگوں کی جو میٹر کرتے ہیں, کسی کا کوئی موو نہیں کر رہا, کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا, کسی کو درد نہیں ہو رہا. حالانکہ جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں, نیو یارک میں بھی ہو رہا ہے, لندن میں بھی ہو رہا ہے. دیر از نو پلیس ان دا ورلڈ جہاں پہ پروٹیسٹ نہ ہو رہا ہوں. لیکن پروٹیسٹ سے بنے گا کیا؟ پروٹیسٹ تو پاکستان میں بھی بہت ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. جو ڈنڈے والے ہیں سر میں مارتے ڈنڈا اور بٹا دیتے. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایٹ انٹرنیشنل لیول. ہمایوں صاحب, انٹرنیشنل لیول پہ تو یہی ہو رہا ہے جس OIC سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ OIC کچھ کر لے. آج تک سوئی ہوئی ہے, کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا اس کا. ایک ہماری 41 ممالک کا جو ہے وہ اجتماعی ایک فورس بنی تھی, جس فورس کا مقصد یہ تھا کبھی کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہوگا تو شاید اس نے اس کے خلاف کچھ ایکشن کرنا تھا, جس کو راحیل شریف صاحب ہیڈ کر رہے تھے. اور وہ نہ جانے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے, اس کا کیا مقصد تھا بننے کا, کیوں اس کے لیے فنڈنگ کی گئی, کیا اس کا مقصد صرف کنگ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھا یا سعودیہ کے اندر, اینڈ دیٹس اٹ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا. ہوگا کیا سر, یہ اسرائیل اسی طرح ظلم کرتا رہے گا اور ہم اسی طرح دیکھ کے باتیں گفتگو کرتے رہیں گے, اور آہستہ 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 فلسطینیوں کو اپنے اس ملک سے نکلنا ہی پڑے گا اور ریفیوجی کیمپس میں جانا پڑے گا. دیکھیے, بنیادی طور پر تو جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو یہی ممکنات جو ہیں ان میں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں 47 سے لے کے اب تک انہوں نے جتنی ان کی
جب وہ آئے ہیں یہودی وہاں پہ جی. اور اب جو ان کی جو رقبہ ہے اس کو اگر کمپیئر کریں تو وہ تو چارٹ تو یہی شو کر رہا ہے. بلکہ میں کل ایک گراف دیکھ رہا تھا تو جو ریمیننگ ہے اس میں بھی انہوں نے بلکہ باقی ملکوں کا بھی اردن کا شام کا مختلف جو باقی ملک ہیں ان کا بھی ایریا انہوں نے اسرائیل نے اس میں شامل کر لیا ہے. تو دیکھیے بات وہیں پہ ہو رہی تھی کہ اصل ضرورت ہے انسٹیٹیوشنل رسپانس کی. اب جو عوامی سطح پہ جو اس کا رد عمل ہوتا ہے اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ آپ کا جو انسٹیٹیوشنل جو رسپانس ہوگا وہ میٹر کرتا ہے اور بنیادی طور پہ اس کے ہی اگر انسٹیٹیوشنل رسپانس پراپر آ گیا تو پھر ہی میرے خیال سے اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر. یعنی اس ٹائم ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہر چیز پہ شروع سے اسٹیٹمنٹ دیتا آ رہا ہے کہ ہم بیک کریں گے حماس کو بھی حزب اللہ کو بھی, اور آج بھی جو اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے حماس کے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اور یہ جو حماس ہے ان کو آگے ہم سرنڈر کر دیں گے اور پھر یہ امن نہیں ہو پائے گا یہاں پہ, اور بڑا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ جو ایک پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں جس طرح 9/11 کے اندر بھی کیا گیا, دیٹ واز آلسو کریٹڈ سینیریو جو یو ایس نے بنا کے اس کے بعد مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. حالانکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی رول نہیں تھا, ہیروشیما ناگاساکی پہ جو دنیا کے اندر واحد نیوکلیئر اٹیک ہوا وہ یو ایس نے کیا, ویتنام کے اندر یو ایس نے ظلم کیا, پوری دنیا میں ظلم یہ کرتے رہے کہ وہ خواہ وہ عراق ہو خواہ افغانستان ہو, بہانے بنا کے ہر ایک ملک کے اندر انہوں نے تباہی مچائی اور ظلم کیا ہر طرف. ٹیررسٹ یہ نہیں ہے سب سے بڑے, یہ یہودی اور یہ یو ایس جو ہے یہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے, لیکن ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہے اور یہ اسٹرینتھن نہیں ہے. از دیٹ دا ریزن ہمایوں صاحب؟ دیکھیے اس میں ویسے تو بہت زیادہ وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ پچھلی جو 5 سینچریز میں جو ایشیا ہے, ناٹ اسپیسیفک ٹو مسلمز, ایشیا اور افریقہ خاص طور پہ جو 2 کانٹیننٹس ہیں, بلکہ امریکہ کا بھی, ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈپرائیوڈ تھے, کسی قسم کی کوئی ترقی تو یہاں پہ ہو نہیں سکی, ریسورسز جو تھے ان کی ڈرینیج ہوتی رہی. اب اگر ان کو آزادی ملی ہے یا انہوں نے اپنے سٹرکچرز کھڑے کرنے شروع کیے ہیں ماڈرن جو ابھی جو دنیا کے اندر رائج جو پرنسپلز ہیں ان کے تحت, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس چیز میں کچھ وقت لگے گا چیزوں کو بہتر ہونے کے اندر. اگر آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں, اب چائنا ہے, ملیشیا ہے, یا اس کے اوپر جو ممالک ہیں جاپان ہے, ان نے تو ریکور کر لی ہے کافی حد تک انہوں نے, اور جو اب انڈیا بھی ریکور کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر باقی فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں بھی ملک جو ہیں وہ کافی اسودہ ہیں معاشی لحاظ سے, لیکن جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہی اس کی واپسی ہوگی. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں کا انتظار کرنا پڑے گا. اگر آپ اس پہ وقتی طور پہ ریئیکشن شو بھی کریں گے تو وہ بڑا ویک سا ریئیکشن ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل نہیں ہوتا, وہ پھر پروپوگنڈا کی زد میں آ جاتا ہے. پروپوگنڈا کی زد میں آئے گا, کچھ ریئیکشن کریں گے بھی تو وہ اتنا سود نہیں ہوگا. لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا جاوید اقبال صاحب آپ کا اس کے اوپر, پھر میں آؤں گا کچھ ملکی حالات اور کرنٹ سچویشن کے اوپر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں, جس طرح اگر آج یو ایس اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر, یعنی اگر وہ اٹیک کرتا ہے فلسطین پہ, جس طرح انہوں نے اپنی باقاعدہ جو ہے وہ شپس وہاں پہ بھیج دیے ہیں, اینڈ دے آر ریڈی ٹو فائر, دے آر ریڈی ٹو اٹیک, اگر وہ اٹیک کرتے ہیں حماس کے اوپر, حزب اللہ کے اوپر, تو کیا یہ ریاکشن پھر ایران کی جانب سے اور باقی ممالک کی جانب سے آئے گا؟ جس طرح سعودیہ نے بھی اب بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے, ترکی نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اپنے تعلقات بھی منقطع کرنے کی بات کر رہے ہیں, نہ جانے ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے, لیکن بات تو کی جا رہی ہے تعلقات کو منقطع کرنے کی. آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا؟ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ساری باتیں اگر فرض کرو امریکہ, پہلے تو انہیں امریکنز کو اٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اسرائیلیز آر ڈوئنگ سو مچ کہ اٹ از انف, دے آر ہیڈنگ ٹوورڈ دا فائنل ڈسٹرکشن. آپ دیکھتے نہیں جو ویڈیوز آتی ہیں وہاں پہ پوری بلڈنگز جو ہیں تباہ ہو رہی ہیں, کھنڈر بن رہے ہیں, انسان ختم ہو رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ 1 ملین کو کتنے لوگ تو وہاں سے نکل چکے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کرو امریکہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک, ایران ہے یا جو بھی ہے, وہ اس پہ ریئیکٹ کرے گا؟ نو, دے ول ناٹ ڈو اٹ. صرف زبانی کلامی کریں گے, پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر پریکٹیکلی کریں گے تو امریکہ کی توپوں کا روح ان کی طرف ہو جائے گا.
उनको ये एक नया एक्सक्यूज मिल जाएगा उन पे भी अटैक करने का, उन पे अटैक करने का भी एक्सक्यूज मिल जाएगा। या दे नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, एक और बात जो आप पहले जिक्र कर रहे थे, जी जो इस्लामी फौज की बात कर रहे हैं, राहिल शरीफ जिसके बने थे, जी, जिसके हेड, वो एक इलामती फोर्स है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, ऑन ग्राउंड नहीं है, वो एक इलामती फोर्स है। उन्होंने महज एक स्टंट सा शुरू किया, शायद फंड्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए ओआईसी के थ्रू या मुल्कों के थ्रू, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर उन्होंने उसकी फोर्स बनानी होती तो सबको कहते भी एक एक बटालियन भेजो, सारे एक एक रेजिमेंट भेजो सारे, हम उसके लिए कोई हेडक्वार्टर तश्कील देते, सऊदी अरब में देते या जहां भी देते, और उसकी प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एक हेडक्वार्टर बना हुआ है जहां पे राहिल शरीफ बैठा हुआ है अकेला, और सुबह आते हैं चाय पी के चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो फंड्स क्यों चाहिए थे? क्या सऊदी अरब को फंड्स चाहिए थे? पैसों की तो उनके पास खुद कमी कोई नहीं है, दे आर मल्टी बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी, और फंड्स की तो उन्हें आगे जरूरत नहीं है, तो फिर उसको बना के फंड्स जनरेट करने का क्या है? ये देखे ना, ये तो मुमकिन उनको कोई और किसी ऐसे खाते में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हो, जो उन्होंने वो नाम सिटी वगैरह बना रहे हैं, इसके उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नियम सिटी भी सर एक ज़ाहिर है उनके लिए पैसे चाहिए। जब बहरहाल देयर इज सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, ऑब्जेक्टिव यही है कि या तो लोगों को उन्होंने ऐसे मुसलमानों को सेटिस्फाई किया है और वेस्ट को शो किया कि हमने एक फोर्स बना रहे हैं, ठीक है, और वो फोर्स वेस्ट फोर्स बनने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। यू विल नॉट डू नथिंग, पहले वेस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर चुका है। चूंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी डील की बात भी हो रही थी, जो डील इसराइल, यूएस और सऊदीया के दरमियान थी, और कहा जा रहा था कि वो बहुत बड़ी एक मल्टी बिलियन डॉलर्स की जो है वो डील थी, जिसके अंदर वेपन्स थे, ऑयल ट्रेड था, और बहुत सा ट्रेड था जो होना था, एंड इंडिया की तरफ से जो एक रूट डिसाइड हो रहा था, उसमें भी सऊदीया वाज पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो सब कुछ रुक चुका है, सब चीज़ें रुक चुकी हैं इस जंग की वजह से, और न जाने हालात किस तरफ जाएंगे। कुछ मुल्क पे बात करते हैं, तो आज फैज़ाबाद धरने का जो है केस था, और उस केस के दरमियान, यानी फैज़ाबाद धरने के दौरान मुझ पर और हुकाम पर फैज़ हमीद का शदीद दबाव था, ये कहा अबसार आलम साहब ने, और उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और पेमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल को बंद किया गया, और काफ़ी कुछ बातें उन्होंने की हैं। क्या समझते हैं हुमायूं साहब, फैज़ाबाद धरना केस जो था, चूँकि उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो रिपोर्ट्स बड़ी ऑड थी, और वो उस तरह से एग्जीक्यूट न जाने हो पाती हैं कि नहीं पाती, अब ये अबसार आलम साहब का बयान हल्फी जमा करा देना, हाउ ट्विस्टिंग विल दैट बी? मुझे लगता है कि इसके जो कानूनी रिपरकशंस हैं, बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। असल चीज़ है जजमेंट का आना, एक चीज़ है उस पर अमल दरामद होना, एक जो सबसे अहम हिस्सा होता है किसी भी जजमेंट का, किसी भी ऑर्डर का, वो अमल दरामद होता है। मुझे लगता है कि ये गुफ्तगू की हद तक, तो इससे पहले भी केसेस आते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। असद इमरान केस पे मैंने खुद भी काम किया हुआ, सलमान राजा साहब के मैं ऑफिस में था, ठीक, तो उससे ज़्यादा फिर बातें आगे चलती नहीं हैं। उसमें देखिए हमारा जो मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पे मिन हैसुल कौम हमारा जो रवैया है वो कोई इतना जमहूरी नहीं है, ठीक, तो इन वजूहात की बुनियाद पे इस तरह के जो फैसले हैं उनका अमल दरामद काफ़ी मुश्किल होता है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा उससे हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इसको मामला जो है, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपना एक रद्द अमल अपनी जो याददाश्त रिकॉर्ड्स पे उन्होंने लेके आए हैं अबसार आलम साहब, ठीक। तो हाँ, एक ये है कि हम सारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं या सियासी जमातें हैं, बाकी सबको मुझे लगता है कि आइन के मुताबिक अपने जो दायरा कार में रह के काम करना चाहिए, ताकि मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हो। खिते में बाकी ममालिक मुआशी तौर पे काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से काफ़ी अब अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने की। आपके बॉर्डर्स के क्रॉस जितने भी ममालिक हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली अब स्टेबल हो रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी इकॉनमी के ऊपर ध्यान दें। पाकिस्तान भी इकॉनमी के ऊपर ध्यान दे और हर इदारे को अपने दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। मेजर जावेद इकबाल साहब, हर इदारे को अपने दायरा कार में रह के काम करना चाहिए है। यहाँ पे कहा जाता है कि एहतसाब नहीं हो सकता मखसूस इदारों का, स्पेशली जिसमें आप भी रहे, और अगर फ़ौज की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि न जाने उनका एहतसाब कभी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज जो नैब तरामीम केस था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के अंदर ये बात की जा रही थी कि क्यों नहीं एहतसाब होता। पाकिस्तान में हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए, वो किसी पोस्ट पे भी हो, किसी भी ताकत में हो, किसी भी जगह पे हो, उसका एहतसाब होना चाहिए है।
آپ کو لگتا ہے سر احتساب ہو پائے گا اس ملک کے اندر؟ دیکھیں یہ جو ہمارا ملک ہے یہ سرزمین بے آئین بن چکا ہے، جس طرح اعتزاز حسن صاحب اکثر ہی ذکر کرتے ہیں جی کہ یہ سرزمین بے آئین ہے، یہاں پہ جو سچ بولے گا اس کی زبان کاٹ لی جائے گی، جو سر اٹھائے گا اس کا سر کاٹ لیا جائے گا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تاریخ پڑھے نا پیچھے تو میسولینی بھی یہی کرتا رہا، یہ چائنا کے وہ جو فیملی تھی، ڈائنسٹی تھی جس کو ماؤ نے ختم کیا، وہ بھی یہی کرتے رہے، زار بھی یہی کرتے رہے، اینڈ پہ آ کے پھر ان کا علاج جس طرح ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ اب یہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کے سامنے ہے عدلیہ کا کردار، آپ کے سامنے ہے باقی اداروں کا کردار، ادارے کو اپنے حد کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، کون سی حد کا تعین کون کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ہے جی حد، اس کے باہر نہیں نکلنا۔ وہ ابھی بنیادی طور پہ تو وہ حدود تو متعین ہے، لیکن حدود سے اگر باہر نکل جاتا تو کوئی کیا کر لے گا؟ یہ سارے کے سارے ادارے جو حد سے تو باہر جا چکے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابھی آپ جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے اس میں دیکھ لیں کہ یہ کیا، ایک عام سادہ آدمی جو ہے جو ریڈی والا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ انصاف کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اپیل ہی نہیں کرتا ذہن کو کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی بات کر دیتے ہیں کچھ جج صاحبان کہ ایسے لگتا ہے کہ یار یہ جو پیچھے کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا یہ انہوں نے پڑھے نہیں، بس ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ہمارے افتخار صاحب ابھی ریسنٹ ایگزامپل میں ہم نے دیکھا، اور سر ابھی ریسنٹ ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہو رہی ہے اور کس طرح سے عدالتوں کے اندر کیا انصاف مل رہا ہے۔ ایک شخص تھا، سب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے ہے۔ نواز شریف صاحب ملک میں واپس آتے ہیں تو ان کے لیے ان کو پورا پروٹوکول پرووائڈ کیا جاتا ہے، تمام تر میئرز کو، تمام تر لاز کو، قوانین کو بھول جایا جاتا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سر یہاں پہ کہ ان کے لیے سارا قانون ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر، وہ اشتہاری تھے، ان کے بہاف پہ کسی نے بایو میٹرک کروا لیا اور کر لیا گیا، جبکہ ایک طرف کہا گیا کہ بایو میٹرک کے لیے خود ایک شخص پریزنٹ ہو یہاں پہ، چاہے ایمبولینس پہ آئے چاہے جس مرضی حالت میں آئے، جب تک وہ خود نہیں آئے گا، ان پرسن موجود نہیں ہوگا تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب کسی اور کے کہنے پہ ایکسیپٹ کر لیا، ریلیف بھی دیا جا رہا ہے، ایون فیلڈ کیسز ہوں، العزیزیہ کیسز ہوں، ہر طرف سے ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے سر عدالتیں جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں؟ چٹھا صاحب وہ آئی ایم سوری فار دی کریکشن، میرا نام ہے ہمایوں سرفراز۔ سر آئی ایم سوری، ہمایوں سرفراز سر۔ جی تو دیکھیے اصل میں پاکستان میں وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ جمہوری رویہ جو ہے اس کی کمی ہے۔ پاکستان میں آلموسٹ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو یہ ایک سائیکل بن چکا ہے پاکستان کے اندر، جس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سارے رویے کو، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں خود بھی ٹھیک کرنی ہیں اور من حیث القوم ٹھیک کرنی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تھوڑا ٹائم لگے، ہم اپنے آپ کو جمہوری انداز میں تربیت کرنے میں، جب جمہوری رویے ہوں گے یا انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی آئے گی تو پھر یہ چیزیں پہلے سے بہتر ہو جائیں گی، عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے، لیکن میرے خیال سے کہ یہ اکراس دی بورڈ ہے، پاکستان کی تقریباً تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں سہاروں کو ڈھونڈتی رہی ہیں اور ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہیں، اور شاید فیوچر میں بہتری کی امید تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی جمہوریت کو مضبوط ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت جمہوریت کو مضبوط ہونے میں نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا۔ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف صاحب تیار ہیں، ان کے لیے اسٹیج تیار ہے۔ وہ 1981 سے جو ہے وہ اس ملک کے اندر کبھی وزیر خزانہ رہے، کبھی وزیر اعلیٰ رہے، کبھی وزیر اعظم بنے، پھر دوبارہ بنے، اور اب شاید چوتھی بار وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں۔ جب خود نہیں تھے ان کا بھائی موجود رہا، پھر ان کا بھائی وزیر اعظم رہا۔ کس جمہوریت کی بات کریں گے ہم سر؟ کیا ان لوگوں نے آج اتنے اپنے لینتھی ٹینیورز کے اندر اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اب لوگوں کو بات کر رہے ہیں ہم ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور پھر انصاف کی بات اگر کریں، عدالتیں ہماری کیا پرووائڈ کریں؟ دوبارہ میرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جناب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ان کیمرہ ساری پروسیڈنگز دکھائیں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا کنٹری، تو ٹھیک ہے بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے بہتری ہونا، کہ جو کیسز ہیں ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں۔ ہمایوں صاحب آپ خود پریکٹس کرتے ہیں، یو نو اٹ آل، اور آپ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ انصاف میں کتنا ٹائم لگتا ہے،
تاریخ آنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں کہ کیسز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے میں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے 34 سال کے بعد ایک بچی کو اس کا حق دلوا دیا زمین کے اندر، کچھ ایسے کیسز کیے. کیا ہمیں اس طرح کے ایکشنز کی ضرورت ہے کہ فوری سے ڈیسائیڈ کیا جائے، فوراً سے فیصلہ ہو تاکہ ان جتنے بھی کیسز کا نمبر ہے اس کو کم کیا جائے؟ کیونکہ گزشتہ جو ٹینیور تھا عمر تھا بندیال صاحب کو، اس میں کوئی تقریباً 1800 کے قریب مزید بڑھ گئے کیسز، یعنی ان کا نمبر 54,000 کے قریب ہو گیا اور کم نہیں ہوا نمبر کاؤنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ریڈیوس کر پائیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں تو اس پہ نیوز پیپرز پہ لکھ بھی چکا ہوں کافی دفعہ، اور میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اسے سیاسی معاملات کے اندر کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے. اس سے بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو انسٹیٹیوشنل رسپانس ان کا کافی متاثر ہوا ہے اور اس سے کچھ وہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، عدلیہ ہماری متنازع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اسے جو ان کا جو بنیادی جو کام ہے وہ عام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس کے اوپر ہی زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو عام لوگوں کے کیسز جو عدالتوں میں پینڈنگ ہیں انہیں انصاف فراہم کریں. اس سے ہی یہ ادارہ مضبوط ہوگا اور انصاف جو ہے وہ اس کا بول بالا ہوگا، اور لوگوں اور ملک کے جو معاشی یا سماجی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ فوکسڈ عدلیہ کو اپنے کام پہ رہنا چاہیے اور انصاف فراہم کرنے پہ رہنا چاہیے. جب جب پاکستان کی عدلیہ نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، چاہے وہ پبلک ڈیمانڈ پہ کی ہو یا کسی طرح سے بھی کی ہو، اس کا جو رسپانس ہے وہ لانگ ٹرم میں عدلیہ کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک، کوئی بھی جماعت یہاں پہ سیاسی جماعت ہو، جاوید اقبال صاحب، ان کی حق کا فیصلہ ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے، عدلیہ سرخرو ہو گئی، پاکستان میں تاریخی فیصلہ کر دیا. اسی جماعت کے اگینسٹ کوئی ڈیسیژن آ جائے تو پھر وہ عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ملائن کرتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی ججز کی تصویریں اٹھا کے جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر انہیں برا بھلا کہا گیا، ججز کو ملائن کیا گیا، یہاں تک کنٹروورشل کر دیا اس ادارے کو بھی، ان لوگوں کو بھی. اور اب ظاہر کیسز تو چل رہے ہیں، یہ کیسز دوبارہ عدلیہ میں چلتے رہیں گے. پاورفل کو انصاف ملتا ہے ہمیشہ، غریب کو نہیں ملتا، کمزور کو نہیں ملتا. کیا ہم غریب اور کمزور کو بھی انصاف ملتا دیکھ پائیں گے میجر جاوید اقبال صاحب؟ جو تو موجودہ صورتحال ہے جس طرح ملک یا ہماری عدلیہ میں جو لوگ ہیں، جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، جو سٹف آ رہا ہے، جو فائبر آ رہا ہے، جو مارل فائبر ہے ان کا، مجھے نہیں نظر آتا. یہ تو خراب ہی کریں گے اور خراب کرتے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یہ جو صورتحال ہے نا کہ یہ عوام الناس کو، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ عام پبلک کو انصاف ملنا چاہیے، یہ تو عام پبلک کو انصاف تو کبھی بھی نہیں ملا. آج 70 سال ہو گئے ہیں ایک ہی طریقے سے چل رہے ہیں. لوگوں کو جو کلائنٹ آتا ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں عدالتوں میں، اس کو خوار کرتے ہیں، اس کے گھر اجڑ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر آ کے. عدالت ایک ریلیف کی جگہ ہونی چاہیے. جو شخص عدالت کی طرف آئے اس کو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا دل ٹھنڈا پڑنا چاہیے. لوگ ڈرتے ہیں عدالتوں کی طرف جانتے ہو کہ یہاں پہ تو سارے لوگ چور بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، ابھی یہ جو چلو جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ، اس کو چھوڑے، جو لوور کورٹس ہیں ان پہ سسٹم کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ ہائر کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے. ان کو چاہیے کہ ان کے سسٹم جو ہے، جو ان کے جو رولز ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہے کورٹ چلانے کا، اس کو درست کریں. یہ 15 دن، 20 دن، 2 سال کی تاریخ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو پابندی ہونی چاہیے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. ایک ہفتے سے اوپر تاریخ نہیں دینی. یہ کیس آپ نے 1 سال میں ختم کرنا ہے. جو وکیل پیش نہیں ہوتا اس کو جرمانہ کریں. تیسری بار نہیں آتا تو اس وکیل کو فارغ کریں اس کی وکالت سے. کیونکہ یہ وکیل بھی، میرے بھائی وکیل ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیگیٹو رول ادا کرتے ہیں. سر ظاہر ہے جہاں کہیں گیپ ہوتا ہے، کہیں آپشن ملتی ہے تو اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور پھر ہر انسان کوشش کرتا ہے کسی بھی کیس کو ڈیلے کریں اور جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکایا جائے ہماری عدالتوں کا. لیکن the fault is here. ہمایوں صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہماری سول کورٹس کے اندر ہمارے جو لوور کورٹس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، برڈن بہت زیادہ ہے، جس طرح ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو آئی گیس یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ کہا جاتا ہے کہ شاید 100 کے قریب، 100 کے قریب جسٹسز کو ہونا چاہیے تمام کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن موجودہ تعداد صرف 36 ہے، اور ان 36 پہ سارے کیسز کا برڈن ہے. اور اس ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اتنی بڑی ہے، یعنی فیصل آباد کا ایریا بھی اور بہت سے علاقے اور بھی ہیں جو سارے اسی کے انڈر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ریزن ہے کہ ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے اس لیے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو خود ہی ڈیلے کیا جاتا ہے تمام فیصلوں کو؟
دیکھیے یہ تو ایک ریزن ہے اسٹرکچرل لیول پہ جو آپ کیا ریسورسز کی کمی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اس سے جو بنیادی طور پر بات ہے کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جس میں سے ایک کرپشن ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس کے بعد پولیٹیسائز ہونا ہے عدلیہ کا. اس کی وجہ سے جب آپ کی ہائر جوڈیشری متاثر ہوتی ہے تو لوور کورٹس کا تو متاثر ہونا پھر وہ بھی آٹومیٹیکلی متاثر ہو جاتے ہیں جب آپ احتساب کا نظام نہیں ہوگا. اب دیکھیے آپ اگر چاہے لپ سروس کی حد تک, لیکن تقریباً پاکستان کے تمام اداروں میں پچھلے 70 سال میں احتساب ہوتا نظر آیا ہے. مطلب ہوا تو نہیں لیکن چلیں کوشش کی گئی ہے. عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پچھلے 70 سالوں میں آج تک آپ نے کبھی احتساب کی کوئی ڈرائیو نہیں سنی. ٹھیک. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ججز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. بالکل نہیں. تو اس وجہ سے بلکہ ان کو تو سود بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں, پروٹوکولز دیے جاتے ہیں, ان کے لیے مراعات بڑھائی جاتی ہیں, تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں, بس یہی سنا ہے ہمیشہ. اس سے انصاف کا جو نظام ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور ہم 145ویں نمبر پہ ہیں غالباً دنیا. وہ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لیتے ہیں خود ہی. اس سے کرپشن, یہی تو بات ہے کیا بڑھا کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس میں کرپشن ہے, جو ہائر جوڈیشری ہے اس میں پولیٹیسائزیشن ہے. اس سے جو ان کا جو اصل مقصد ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک. تو بات تو وہیں پہ ہے کہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ ہے, اس کی ذمہ داری ہے پورے پاکستان کی عدلیہ کو ٹھیک کرنا. ٹھیک. تو وہ ان کو درست کریں, کرپشن جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آئیں اور میرٹ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے تو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کو پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جنرل ریپوٹیشن تو بہت اچھی ہے عدلیہ, ایز اے لائر بھی اور ایز اے جج بھی. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جو جن ریفارمز کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونے ہیں آپ کی جوڈیشری کے اندر, اس کا ابھی تک کوئی اشارہ, کوئی سائن نہیں نظر آ رہا کہ وہ اس کو کوئی بہتری کی, جیسے کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایکشن لینا یا ججز کی انکمپیٹنس ہے یا جو بیک لاگ کیسز کا ہے اس کو ہینڈل کرنا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا جا رہا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل کیسز جو ہیں ان کی طرف ان کا ایمفسس زیادہ ہے. جیسے آپ فیض آباد دھرنا کیس کی بات کر رہے ہیں, سوال تو یہ ہے کہ اس سے انصاف کی فراہمی میں کتنی مدد ملے گی. وہ ان کو چاہیے کہ کم سے کم ان معاملات میں الجھیں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں تاکہ عدلیہ کا ایک بہتری کی طرف جو ہمارا جو ایک لاہور والا کنونشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس نہیں تھے تب غالباً یہاں پہ ایک کنونشن اٹینڈ کیا تھا, اس میں انہوں نے ایک سوال کیا جو بڑا فیمس ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو آر سیٹسفائڈ فرام دا جوڈیشل سسٹم, اور کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اس میں بڑی تعداد تھی, یعنی آپ کی وکلا برادری بھی تھی اور اس میں ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے, بہت سے لوگ تھے. نو بڈی واز سیٹسفائڈ. اس کے بعد بھی کیا ان کو خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں اس چیز کو کسی طرح یعنی لوگوں کے اندر ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن پیدا ہو, سسٹم ٹھیک ہو, جبکہ پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ چیٹا صاحب یہی تو بنیادی سوال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایماندار جج ہیں. ٹھیک. تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں سیاسی معاملات سے اپنی توجہ ہٹا کے اور عدلیہ کی بہتری کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی کو انصاف ملے گا تو خود حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اب اس کو فوکس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہی بات ہے کہ جو آپ کا کام کرنے والا ہے وہ آپ کر نہیں رہے. ٹھیک. اور جو دوسرے کام دوسرے اداروں نے کرنے تھے لیٹ سے وہ غلط کر بھی رہے ہیں تو آپ کی توجہ ان کے کام کی طرف ہے, ان کی توجہ آپ کی غلطیوں کی طرف ہے. اپنے جو آپ کی ادارے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے. دیکھیے سیاسی کیسز جتنے بھی کر لیں گے تو وہ جو انڈیکس آپ جسٹس انڈیکس کہہ رہے ہیں اس میں بہتری نہیں آنے والی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہتری تبھی آئے گی جب بیک لاگ کم ہوگا, عام لوگوں کو انصاف ملے گا, خود بخود آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. کیا جا سکتا ہے, از اٹ پاسبل؟ بالکل پاسبل ہے. پوری دنیا کے اندر ادارے جو ہیں وہ ان کے ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کے پاس ملیشیا کی ایگزامپل ابھی چیف جسٹس صاحب نے جب مطلب ایک سسٹم بنایا کہ پہلی جب تاریخ ہوگی تو پہلی تاریخ کے اوپر ہی تمام دستاویزات پرووائڈ کی جائیں گے, اس کے لیے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا اور اگلی کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ایسا کچھ سسٹم وہ بنانا چاہ رہے ہیں. ڈو یو سی اٹ؟ آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ کتابوں کی قانون کی حد تک تو یہ پہلے ہی موجود ہے.
ٹھیک, لیکن اس پہ implementation نہیں میں لکھا ہوا ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ وہی چیک اینڈ بیلنس کا احتساب کا ہے کہ اگر کوئی جج صاحب وہ کیسز کو پراپرلی نہیں ڈیسائیڈ کر رہے یا اس میں وہ ڈیلے کر رہے ہیں تو ان کو ان سے احتساب کیسے ہوگا, ان سے پوچھا کیسے جائے گا کہ آپ ان کیسز کو حل کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر ایک ججمنٹ آتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا کہ انصاف کس حد تک ہوا ہے, کیا اس میں کرپشن کے کچھ معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہے ان کاموں کو کرنا, دو اٹ ول ٹیک ٹائم, وقت درکار ہے, لیکن آج اگر یہ بنیاد رکھ جائیں گے تو آنے والے جو ان کے جو ہوں گے وہ چیف جسٹس وہ پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. جاوید اقبال صاحب, سابق وفاقی وزیر غلام سرور صاحب جو ہے انہوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے, دودھ کے دلہے ہو گئے ہیں, کلین چٹ مل گئی ہے. جہانگیر ترین, عبدالعلیم خان نے مل کے ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی, اور اس کے بعد اب وہ حصہ ہو چکے ہیں IPP کا, اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ملک میں بڑی باتیں کری. انہوں نے ایک پہلا اپنا ورکرز کنونشن کا نام دے دیا, کچھ ہزار لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں پہ, جن میں جو کچھ رپورٹرز نے رپورٹنگ کی تو دیکھنے میں آیا کہ شاید پیسے دے کر لایا گیا, کچھ مجبور لوگوں کو لے آیا گیا, کچھ کو کہا گیا شہباز شریف آ رہا ہے, کچھ کو کہا گیا عمران خان آ رہا ہے اس کو ملنے کے لیے چلے. تو غریب آدمی معصوم لوگ تھے جو وہاں پہ آئے اس کنونشن کے اندر, انہوں نے وہاں پہ آ کے اٹینڈ کیا جس کو انہوں نے ورکرز کنونشن کا نام دے دیا, اور کہا کہ ہم جب آئیں گے تو اس ملک کے اندر 300 یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے. نہ جانے کیا کیا خواب دکھانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ باتیں جو مراد سعید صاحب کیا کرتے تھے ایک ٹائم پہ کہ اتنے بلین ڈالر یہاں سے ایسے آ جائیں گے, اتنے بلین یہاں چلے جائیں گے, ملک ایسے چلا جائے گا, اس کے منہ پہ اتنے بلین ڈالر ماریں گے اور ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا. یہ عبدالعلیم خان صاحب بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. سر یہ جو ابھی آپ نے فرمایا اتنا لمبا چڑا, یہ جو سرور صاحب ہے اور باقی جو پالیٹیشین ہے سارے نوسرباز, دھوکہ باز, شبدہ باز ہیں, اور یہ عام لوگوں کو شروع سے ایکسپلائٹ کرتے آ رہے ہیں, ان کو مختلف قسم کے چکر دے کے ووٹ لے کے خود انجوائے کرتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بات ہے, ابھی انہوں نے یہ اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے جی, اور یہ پیٹرول اتنا مہنگا دے رہے ہیں جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہے. ٹھیک, اب یہ پیسے اکٹھے کریں میرے خیال میں پچھلے 6-7 مہینے سے. اب یہ ایک دم نہ یہ ایک خاص بندے کو کریڈٹ دینے کے لیے اس کو فیور دیں گے, ایک پٹرول کی قیمت کم کر دیں گے. جی دیکھو نواز شریف ہے تو پٹرول کی قیمت کم ہوگی ہے. نواز شریف نے کیا ساتھ اپنے کنویں لے کے ابھی تک نواز شریف کے آنے سے تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا, اس کے آنے سے امپیکٹ کیا پڑے گا. ساگدار صاحب نے اگر اب یہ ڈالر جو کم ہوا, جو آرمی چیف کی کاوشوں کی وجہ سے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا, اس پہ باقاعدہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا, تو پھر یہ ڈالر کنٹرول ہونا شروع ہوا. مافیاز کو لگام ڈلی تو ڈالر کنٹرول ہونا شروع ہوا. صرف اتنی سی بات تھی جو آرمی چیف نے کیا. اب اس پہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میری پالیسیز کی وجہ سے یہ بہتر ہو رہا ہے, تو لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. اب وہ دور نہیں ہے کہ جو خالی اخبارات کا دور ہو اور لوگ یہی میں گزارش کر رہا ہوں, یہ نوسر باز ہیں. اگر اپنے جلسے میں کبوتر نواز شریف صاحب نے انگلی پہ بٹھایا تو آج وہ کبوتر ثابت ہو چکا ہے کہ خود چھوڑا اور کرائے پہ منگوایا گیا کبوتر تھا وہ, جس کو ہاتھ پہ بٹھا کے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا. اب وہ دور نہیں ہے کہ عظیم خان صاحب یہ باتیں کر لیں, جہانگیر ترین بھی باتیں کر رہے ہیں اور عوام بے وقوف بن جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی سے سیٹنگ ہوگی تو پھر یہ لوگ ضرور آ سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ جاوید اقبال صاحب؟ یہ میرے خیال میں اس کام پارٹی تو کبھی بھی نہیں آ سکتی. کنگز پارٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو, چاہے کنگز ہیں, یہ کنگز نہیں ہیں, یہ تو کوئی ریمز ہیں, پتہ نہیں کنگز وغیرہ نہیں ہو سکتے. یہ تو سارے 2 نمبر لوگ ہیں. آپ ان کے سارے کے سارے جتنے لوگ ادھر آئے ہیں ان کو ان کا ڈیٹا دے. پوری پی ٹی آئی اٹھ کے ادھر آئی ہے سر. پی ٹی آئی میں بھی جو کوئی نیا بندہ, پی ٹی آئی میں بھی جو لوگ تھے ریجیکٹڈ لوگ, جن کی مارل فائبر کمزور تھا یا گھٹیا تھا, وہ لوگ ہی آئے ہیں. بالکل, جو باکردار لوگ ہیں یا جن کے اندر کوئی غیرت ہے یا جن کے اندر باضمیر لوگ ہیں, وہ تو نہیں چھوڑ کے آئے نا. وہ یہ وہی لوگ آئے ہیں. یس, یہ بات ہے کہ کچھ ڈرایا دماغ بھی گیا ہے, کچھ لوگ ڈرتے بھی آگے ہوں گے. اب جو لوگ ڈرتے آئے ہیں وہ ایک نہ ایک دن پھٹ پڑیں گے, وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے ہم آ گئے تھے. وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ان کی کامیاب کروایا جا سکتا ہے آن پیپرز, تھرو ریگنگ, تھرو بے ایمانی, تھرو بدماشی. کامیاب ہو نہیں سکتے. ابھی یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ آپ عام طور پہ سنتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ, اگر لیول پلینگ فیلڈ ہے تو who is going to give the level, یہ کس سے مانگتے, کس سے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, who is the authority جو ان کو دے گی. ان کی ڈیمانڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو ہے کہ ہر چیز ان کی فیور میں ہو, تو وہ ان کے لیے لیول پلینگ. یس, لیول پلینگ فیلڈ. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سارا فیلڈ خالی ہو
मैं अकेला हूं तो देखो मैं कैसे जीतता हूं। सर वही क्रिएट कर दी गई है। हमायूं सरफराज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको चाहिए थी, एक वो जो लंदन प्लान का जिक्र होता था, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती थी, वो तो क्रिएट हो गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसमें सिर्फ वकला बरादरी रह गई है। आप भी चूंकि वकील हैं और वकला बरादरी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर कि जब शेख मुजीब साहब ने भी अपने इलेक्शन लड़े, उनको कैंडिडेट नहीं मिलता था, उस टाइम पे उन्होंने वकला का इंतखाब किया, वकला ने उनका साथ दिया। आज भी ऐसा महसूस होता है कि एक शख्स जेल में है उसका साथ वकला ही देंगे और वकला ही शायद उसके साथ खड़े होंगे। आपको नजर आता है सर वकला के अंदर से एक रेवोल्यूशन इन द कमिंग फ्यूचर इन दिस कंट्री? देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है। अब मसला तो ये है कि जैसे अभी आप लीगल सिस्टम की जो फ्लॉज थे आप उनके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें सिर्फ जजेस नहीं शामिल, उसमें वकला भी शामिल हैं। ठीक, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एज ए शहरी भी सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। और फिर पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन की बात हो, मीडिया की बात होगी तो आप सारे जर्नलिस्ट उसमें Exactly. रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, इसी तरह जब लीगल सिस्टम की बात होती है तो हम सारे वकला भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। ठीक। हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक वकला ने काफी हद तक कोशिश की है आइन और जमहूरियत को की बहाली में अपना किरदार अदा काहे बगाए करते रहे हैं। लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि एक तो ये है कि हमारी जो सियासत है उसमें जाती मुफाद जो है वो बहुत ज्यादा हद तक सराद कर चुका है। अब जैसे हमें लगता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उनके वो लोग जो शायद पहली दफा भी आए थे उनके ऊपर भी काफी इल्जामात जो हैं वो फिर लगने शुरू हो गए। उनका रवैया भी गैर जमहूरी ही था, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की रिफॉर्म्स लाने की। अब सिर्फ पंजाब की आप बात कर लें तो उनका करप्शन का बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ जब बनी थी तो उनका जो बड़ा नारा था वो करप्शन इंसाफ और करप्शन का खात्मा था। तो चलें आप छोड़ें खारजा महाज पे या इंटीरियर पे, अब खान साहब को पुलिस के में रिफॉर्म्स करने से किसने रोका था, करप्शन खत्म करने में? उसको छोड़ें, तलीम का जो निजाम था यहाँ पे उसको दुरुस्त करने में किसने रोका था? कोई एक स्टेप भी नहीं लिया गया 3-4 सालों में। तो वो उससे फिर क्या होता है कि पब्लिक का जो एतमाद है वो उठ जाता है सियासी जमातों से। आप समझते हैं इसमें पब्लिक का एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं है? सर देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि हमारी जो पब्लिक है जो रूरल एरिया की अगर बात कर लें, रिसर्च ये कहती है कि सबसे बड़ा वोट बैंक उन्हीं का है जिनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। मैं देखिए देहात में क्या होता है, अब जैसे ये जो सर्विस थे वो 18 में नून लीग की फेवर में थे लेकिन जीती तहरीक इंसाफ। अब पब्लिक जो रिस्पांस है वो भी समझदार है, वो चाहते हैं कि चलें, अगर एक बड़ी रॉ लेवल की गुफ्तगू है ये, लेकिन पब्लिक अपने मुफादात देखती है कि यार अगर यही एमपी एमएनए आ रहे हैं तो चलें फिर इनको ही वोट दे देते हैं। एक वो जैसे आपके किंग पार्टी का एक बरादरी का वोट और किंग पार्टी का तस्वुर है कि अगर इन्होंने ही आना है, हुकूमत इनकी बननी है, तो चलें वोट भी इन्हें दे दें। बिल्कुल ठीक है। और फिर शिफाफ इलेक्शन भी नहीं होते, तो ये भी एक बड़ा मसला है। फिर कुछ थोड़ी सी अवाम आपको बाशऊर होती नजर आई है? अब 2023 की हम बात कर रहे हैं, 18 से और 13 से, उससे कबल 2008 से 7 से, क्या अब कुछ अवाम में थोड़ा सा बेहतर शऊर आप नजर आ रहे हैं, वैसी नजर आ रहे हैं? सर देखिए, शऊर तो पहले से ज्यादा है, शऊर पहले से ज्यादा है, इसका मतलब है कि सिनेरियो भी डिफरेंट होगा। लेकिन समझिएगा कि जो रद्द अमल है, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए शऊर के बाद, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ हमारे मुल्क में। एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर अपनी जाती जिंदगियों में भी कोई सिविक सेंस नहीं रखते, जमहूरी रवैया नहीं रखते। ठीक। और वही उसका इतलाक फिर मैंने हैसुल कौम हमारे इंस्टीट्यूशंस पे भी हो जाता है कि हम अपने जाती मुफादात जहाँ पे हो, हम काम करप्शन डीमेरिट, करप्शन को बुरा नहीं समझा जा रहा किसी भी जगह पे, कहीं पे भी इसको बड़ा न्यूट्रलाइज से कर दिया गया। निचली सतह पे भी करप्शन है, हर सतह पे, निचली से लेके ऊपर तक आप देखें तो हर तरफ करप्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमायूं सरफराज साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेजर जावेद इकबाल साहब आपका। नाज़रीन देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।